पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट आया 2025 के अंदर। आज ये कानून भी जो मुतारफ करवाया गया है, इस कानून ने मैं समझता हूँ कि आम आवाम को एक रिलीफ दिया है। ये इस पे कोई अमल दरामद हो गया तो आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे किसी की जायदाद पे आम आदमी या कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई इदारा कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। ये एक अवामी नुमाइंदों ने, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उन्होंने इसको पास किया है। ये कैसे एक स्लिप ऑफ शॉट से वो खत्म किया जा सकता है? खत्म नहीं हो सकता भाई। किसी शरीफ आदमी को समझकर उसने काश्त के लिए दे दिया है तो वो उस पे कब्जा ही जमा बैठा है, वो उस पे अपना जो मालकी इख्तियार करके बैठ गया है। पटवारी का जो कंसेप्ट है हमारे जहनों में वो वाकई गलत है। DRC के कानून के ऊपर सजाएं क्या क्या हैं? साबित होने के बाद 10 साल की सजा मिलेगी और जो उसको आनत देगा उसको 1 साल की सजा और बमा जुर्माना भी होगा उसको। अगर कहीं पे कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई कमिश्नर या कोई डिप्टी कमिश्नर किसी की प्रॉपर्टी में कहीं पे साबित होता है कि वो कोई नाजायज, कोई गलत, कोई सपोर्ट करता है, कोई अबैटमेंट करता है, कोई आनत करता है, तो वो भी उतना ही कसूरवार होगा जितना उसको भी सजा मिलेगी। अब ये जो लफ्ज है ना, तू मनु नहीं जानदा, जिस दिन ये जो फिक्रा हमारे ज़हनों में से निकल जाएगा ना, तो ये मुआशरा ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये बदलने पे लग पड़े हैं। ये CCD ने किया है ना काम। हाँ जी, ठीक है। अब स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है कि अब पता लग गया कि पिस्तौल नेफे में चलता है। पीरा एक फोर्स बनाई गई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रेट ऑफ स्टेट कायम करने के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है। वो अंधा कानून चल रहा है, इसके बाद कोई फैसला ही नहीं है, कहीं पे इसकी अपील नहीं है। नहीं भाई, अपील है इसकी। जहाँ पे हम गरीब बनना चाहते हैं हम गरीब बन जाते हैं, जहाँ पे हम एग्रेसर बनना चाहते हैं ना, वहाँ पे हम एग्रेसर बन जाते हैं। ये कह के तू मनु नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम जी, टॉक टाइम में उमैर शाह में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमैर शाह और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान एक इंतहाई अहम शख्सियत है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से आप पाकिस्तान की कानूनदान हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी एडवोकेट जनरल पाकिस्तान सर्व कर रहे हैं। आज की हमारी गुफ्तगू अवाम के लिए है और अवाम की फलाह के लिए है, और एक हजानी कैफियत जो कि कानून के खिलाफ बन रही है अवाम में, उसको क्लियर करने के लिए आज हम वो तमाम मामला क्लियर करेंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हैं, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक हकाइक पहुँचाएँ कानूनी और अहम तरीके से, जो कि कानून के ऐन मुताबिक होगा। तो हम चलते हैं हमारे गेस्ट की जानिब और उनसे डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद गुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, और उम्मीद करते हैं कि आज की जो इस पॉडकास्ट की गुफ्तगू होगी उससे बहुत से लोगों को बहुत से मामलात में कानूनी तौर के ऊपर जो है वो उनके मसाइल भी हल होंगे और उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा। बेशक, इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक हो सका मैं कोशिश करूंगा आपको और आवाम को असिस्ट करने की। जी थैंक यू सो मच सर। खालिद साहब, पहले सवाल की जानिब चलते हैं। पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट आया 2025 के अंदर, इसके बारे में ज़रा एलैबोरेट कर दें कि असल में ये एक्ट है क्या, और लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़रा ना क्लियरेंस कर दें आवाम के लिए, और इसको ज़रा एलैबोरेट कर दें कि असल में ये एक्ट है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर भाई, बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों, बल्कि मैं आवाम के लिए कहता हूँ कि ब्लेसिंग बनकर आती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख़ रही है, उसमें ये कानून जो है ना जी, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025, जो कि हाल ही में मंजूर किया गया है पंजाब असम्बली से, चीफ मिनिस्टर पंजाब जी, उनकी काविशों से उनकी आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलतकारी के लिए, बिल्कुल, कि आवाम को जो कानून और इंसाफ उनके डोर स्टेप पे मिला जाए, दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा फुकदान था जिसका इस मुल्क में, इस पंजाब में। क्योंकि ऐसा होता था कि एक बड़ी मशहूर सी मिसाल थी कि पोता दादा केस फाइल करे और शायद पोता खाए, शायद वो भी शायद के ऊपर आता, वो भी शायद। लेकिन जो आजकल हम लोग कानूनी इर्तिका, मैं अपनी लीडरशिप का यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा,
میرے بڑے بھائی اعظم نذیر تارڑ صاحب سینیٹر جو وزیر قانون فیڈرل وزیر قانون ہیں, بالکل, اور ساتھ میں احسن بھون صاحب, جو وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام سے دور ہوں, وہ گراس روٹ لیول سے لوگوں کی پرابلمز کو جاننے والے لوگ ہیں جی, جن کے تعاون سے نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب وہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو خاص طور پہ جو انصاف کے تقاضے ہیں نا, وہ ارلی جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں, اسپیڈی جسٹس اور فیئر جسٹس, وہ ان کو پہنچائے جائیں. بالکل ٹھیک. چونکہ بات یہاں پہ پنجاب کی ہو رہی ہے, میں پنجاب کے توسط سے بات کروں گا. بالکل ٹھیک. کہ چونکہ پنجاب میں کئی معاملات چل رہے ہیں, یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی تاریخ یہاں پہ بتاؤں گا کہ ایک قانون آیا تھا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2015. جی, اس کا مطمع نظر بھی اصل میں یہی تھا کہ جو لوگوں کی پراپرٹیز بطور رینٹ پراپرٹیز یا کسی کو جو پراپرٹی بطور خریدنے یا اسے دعویٰ تعمیل مختص میں عارضی کچھ تو پیسے لے کر وہ دی گئی, یا کوئی اور کسی قسم کی مشکل گروی کی صورت میں یا اور معاملات کی صورت میں یا کسی بھی معاملے میں وہ دیا گیا, وہ رائٹ ان کو کنوے کیا گیا ایک اچھے جو پیرامیٹرز میں, اچھی جسے ہم کہتے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ دیا گیا, اور دوسرے شخص نے اس کو غیر قانونی طور پہ استعمال کیا, اس حق کو جو اس کو تفویض کیا گیا, تو اس کی جو ہے نا بحالی کے لیے 2015 میں ایک اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2015 متعارف کروایا گیا تھا. پہلے 2014 میں تھا, پھر اس میں کچھ چیزیں کمیاں تھیں, اس کو دور کر کے پھر دوبارہ اس کو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے طور پہ متعارف کروایا گیا. جو شروع میں تو بہت کام کیا, وہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں ایک پوزیشن یہ تھی کہ جو ہے نا سمری ٹرائل کے طور پہ اس کو لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. سمری ٹرائل ایک پروسیجر ہے جس میں ہم لوگ جو قانون ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ سرسری شہادت, پہلے کمپلینٹ, وہ ایک استغاثہ کے طور پہ, یعنی کہ وہ ایک استغاثہ کے طور پہ اس طرح کے عدالت میں ایک شکایت کے طور پہ وہ داخل کیا جاتا تھا. یعنی آپ سمجھیں کہ وہ FIR ہوتی تھی ایک حساب سے. ٹھیک. تقریباً اس کو کلی طور پہ جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ فوجداری قانون میں اس کو ترتیب دیا گیا تھا. تو اس میں سیکشن 3-4 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ تھا, جس میں وہ شکایت دائر کی جاتی تھی, اس پہ سرسری شہادت آتی تھی, گواہان آتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ ایک لینتھی پروسیجر تھا. نو وہ بھی ایک شارٹ پروسیجر تھا. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک شارٹیسٹ پروسیجر تھا کہ 3 مہینے کا ٹائم تھا, جس میں انہوں نے اس کو فیصلہ کر کے اس میں, اور متعلقہ اگر وہ جائز تھا تو وہ اس کو قبضہ دینا ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا تو وہ خارج ہو جاتی تھی شکایت, وہ استغاثہ خارج. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میٹر سب جوڈس ہے ہائر کورٹ میں اس پہ کوئی اپنی رائے تو دے سکتا ہوں, لیکن وہ رائے نہیں دے سکتا کہ جو فائنلٹی کی طرف جائے. میں ایک رائے جو ایک اپنی ذاتی ایک اس میں میری ایک وہ ہے نا تاثر, وہ دے سکتا ہوں. اب وہ جو قانون تھا نا جی, وہ قانون کے ساتھ ایسا تیا پانچا ہوا کہ آج اس کا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا. استغاثے ہوتے ہیں, لیکن اب چونکہ اس وقت قانون تھا کہ 3 ماہ میں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, آج بھی وہی تھا, وہ بھی ابھی بھی پرویل کر رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہوا کہ اب سال ہر سال وہ چلتا ہے. وہی قانونی موشگافیاں, وہی قانونی ڈیلے ٹیکٹکس, وہی قانونی یا غیر قانونی جو اس میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے. اگر وہ اپنی حیت قائم رکھتا تو آج شاید اس قانون کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن اس کے بعد آج یہ قانون بھی جو متعارف کروایا گیا ہے, اس قانون نے میں سمجھتا ہوں کہ عام عوام کو ایک ریلیف دیا ہے. وہ ریلیف یہ دیا ہے کہ جس کی پراپرٹی 10 سال سے 5 سال سے 15 سال سے ایک بیوہ ہے, وہ کو اپنا ناجائز قابض بیٹھا ہوا ہے, خود اس پہ کاشت نہیں کر سکتی, تو کسی شریف آدمی کو سمجھ کر اس نے کاشت کے لیے دے دیا ہے, تو وہ اس پہ قبضہ ہی جما بیٹھا ہے.
وہ اس پہ اپنا جو مالکی اختیار کر کے بیٹھ گیا ہے, جو کہ ایک بڑا اب وہ قبضہ لینا اس کے لیے ایک عجیب سا جواز بن گیا ہے, ایک عجیب سا طریقہ کار بن گیا ہوا تھا. وہ اس کو یہ ایک لائم لائٹ, ایک روشنی نظر آئی تھی جس کے لے کے چلے اور یہ اس معاملے کو انہوں نے چلانے کی کوشش کی تھی. یہ میں اس پہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز ہوئی ہے اس میں. خالد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ 22/12/2025 کو ایک فیصلہ ہوا اور لوگوں کے اندر یہ کنسیپشن ہے کہ اس فیصلے کی روح سے اس ایکٹ کو بالکل ختم کر دیا گیا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں عمیر بھائی, وہ ایک دیکھیں یہ ابھی صرف ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے. اچھا. جنگ کا ایک فیصلہ ہوا تھا, اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس پہ انہوں نے جو ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وقتی طور پہ اس کو سٹاپ کیا ہے. اچھا. وقتی طور پہ سٹاپ کیوں کیا ہے؟ ایک تو جو کل یہ جو اس میں فیصلہ آیا ہے نا جی, اس میں ایک تو انہوں نے فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب 27A کے تحت جو ان کو نوٹسز گئے ہیں وہ موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب وہ بھی آئیں گے. اس کے بعد جو بھی اس کا جو بنانے والی اتھارٹیز ہیں یا اس کو لے کے چلنے والی اتھارٹیز ہیں یا ایگزیکیوٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ بھی پیش ہوں گی. ٹھیک ہے, وہ اپنے جواب دیں گے, جو اپنے جواب دے. کل چیف سیکرٹری صاحب بھی پیش ہوئے. اچھا. چیف سیکرٹری صاحب نے جو وقتی طور پہ جو کویسچننگ ہوئی اس پہ اپنا مدعا پیش کیا. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ اس میں آپ کسی طرح سے کسی چیز کو امپلیکیٹ کر دیں, گھر بیٹھ کے کچھ سوچ لیں تو وہ فیصلہ ہو جائے گا, وہ چیزیں نہیں بھائی. یہ ایک عوامی نمائندوں نے جو ایک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے انہوں نے اس کو پاس کیا ہے. یہ کیسے ایک سلپ آف شارٹ سے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ ختم نہیں ہو سکتا بھائی. یہ اس پہ ابھی اس پہ میرٹس ڈیمیرٹس ڈسکشن ہونی ہے. اس ڈسکشن کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے کہ کیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے. ابھی اس کو تو جس طرح سے پبلک میں یا میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ اس کی فارمیشن جب آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ فارمیشن اس کی ہے کیا. اصل میں اس میں ہم نے تھوڑا سارا مس کنسپٹ کیا ہے, اس کو سوچا ہے, بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ اس میں ہے کیا. ٹھیک ہے, اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے یہ چل رہا ہے نا, اس میں وقت سے پہلے جو ہے نا اس پہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی ہیں, جبکہ اس کی فارمیشن نے بتانا ہے کہ اس کی فارمیشن کیا ہے. یہی جو ہمارا ادارہ ہے جوڈیشل جو سسٹم ہے, اسی نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. کوئی ڈی سی نے نہیں ٹیک اپ کرنا ہے اس کو, نہ ڈی پی او نے ٹیک اپ کرنا ہے. یہ بھائی یہ عدالتوں نے ہی اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. بتایا پہلے بھی آپ کو کہ اس سے پہلے ایک قانون تھا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2015, وہ بھی عدالتیں ہی کر رہی تھیں. اب ذرا یہ ہے کہ ان میں انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا ہے. تھرڈ پارٹی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کے متعلق اپنی ڈاکومنٹیشن جو آپ کے پاس پریویل کرتی ہے اس کے مطابق یا ایڈمنسٹریٹیولی جو وہاں پہ پوزیشن ہے, وہاں پہ جو عوام ہے یا ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ اپنی اوپینین دیں گے. وہ پھر ایک جو کانسٹیٹیوٹ ہوگا ٹریبیونل جو ادارہ, اس کو پھر جو جواب دیا جائے گا اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. یہ تو جو ایکسرسائز چل رہی ہیں یہ کوئی قابل عمل نہیں ہے. یہی چیزیں کل بھی ڈسکس ہوئی تھیں کہ ایک ڈی سی بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے, یہ نہیں ہے بھائی. یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے ایک پروسیجر ہے اس کا, اس پروسیجر کے تحت اس نے چلنا ہے. اس کے بعد پھر اس پہ فیصلے ہونے ہیں, اس کے بعد پھر لوگوں کے رائٹس ڈٹرمن ہو کے ان کو پوزیشن ڈلیور ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ چیزیں یہ قابل عمل ہیں. یہ چیز اگر یہ ہو گئی نا, یہ چیز اگر میں سمجھتا ہوں یہ آ گئی, یہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہو گیا, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں پہ کسی کی جائیداد پہ عام آدمی یا کوئی کمپنی یا کوئی فرم یا کوئی ادارہ کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا. خیسا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو ایکٹ ہے اس کی اور اس کے اندر جو ڈی آر سی ہے اس کی فارمیشن کیا ہے؟ بہت اچھا. اصل میں یہ سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ قانون نے کیسے عمل درآمد ہونا ہے, ٹھیک ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے اس کے فروٹس آنے ہیں. آپ دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ بنا دیا پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025. بالکل ڈیفینیٹلی اسی فارمیشن چاہیے. سب سے پہلے فارمیشن اس کی یہ ہوگی کہ اس کی کمپلینٹ آئے گی ڈپٹی کمشنر کو, جی ڈی سی لاہور, لاہور نہیں, متعلقہ ڈسٹرکٹ جو ڈپٹی کمشنر کو اس کی کمپلینٹ آئے گی. ٹھیک ہے. وہ کمپلینٹ جو ہے وہ پٹ کی جائے گی
جو کمیٹی آلریڈی کانسٹیٹیوٹ ہوگی ود دی آتھورائزیشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. وہ کمیٹی کیا ہے, اس کی فارمیشن یہ ہے کہ اس کے 6 ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ڈی سی نہیں, صرف پٹواری نہیں, پٹواری کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس میں. اس میں 6 لوگ ہیں. نمبر 1 آ جائے گا ڈپٹی کمشنر متعلقہ, اس کے بعد آ جائے گا ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, اس کے بعد آ جائے گا ایس ڈی پی او, ٹھیک ہے, جو اس ایریے کا ڈی ایس پی ہے, ٹھیک ہے, سب ڈویژنل پولیس آفیسر. اس کے بعد آ جائے گا اسسٹنٹ کمشنر, ٹھیک ہے, اس ایریے کا. اس کے بعد آ جائے گا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو. اچھا, وہ بھی انوالو, وہ بھی اس میں آئے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک پراپر ہیرارکی سے جو ہے وہ چلے گا, پراپر ہیرارکی کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک نمائندہ ایجنسیز کا بھی ہوگا. اچھا, کسی بھی ایجنسی اسپیشل برانچ ہے, موسٹلی اسپیشل برانچ کو انوالو کرتے ہیں, اسپیشل برانچ, کیونکہ وہ وہاں پہ اپنی رپورٹنگ کرے گا کہ کیا یہ جو ایلیگیشن یا یہ جو الج کیا جا رہا ہے یا یہ جو رائٹس کلیم کیے جا رہے ہیں یا یہ کسی کے رائٹس کو ڈیفر کیا جا رہا ہے, اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ کیا ہے, وہ صحیح ہے کہ نہیں, وہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے جو کلیم کیا جا رہا ہے. دیکھیں اسسٹنٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کمشنر ریونیو موجود ہے جو ریکارڈ کو ترتیب دے گا, وہ دیکھے گا, سپروائز کرے گا, اس کو اسسٹ کرے گا اس کا اسسٹنٹ کمشنر متعلقہ. ٹھیک ہے, پٹواری تو اس میں کہیں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی پٹواری کا جو کنسپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں وہ واقعی غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ایسا ہی ہے. اور پٹواری ٹھیک بھی نہیں ہے, پٹواری ٹھیک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس حد تک لوگ میٹیگیٹ کر کے چیزوں کو فارمولیٹ کر لیتے ہیں, لیکن پٹواری کا تو وہاں پہ کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کہیں پہ اسی قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی پٹواری, کوئی تحصیلدار, کوئی اسسٹنٹ کمشنر, کوئی کمشنر یا کوئی ڈپٹی کمشنر کسی کی پراپرٹی میں کہیں پہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی ناجائز, کوئی غلط, کوئی سپورٹ کرتا ہے, کوئی بیٹمنٹ کرتا ہے, کوئی آنت کرتا ہے, تو وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہوگا جتنا اس کو بھی سزا ملے گی. اچھا, اس کو بھی سزا ملے گی کہ اس نے غلط. اور یہ سزائیں جو ہے یہ اسی قانون کے تحت, اسی قانون میں موجود ہے کہ جو اللیگل ایگریسر ہوگا, جو اللیگل پوزیسر ہوگا, جو ثابت ہو جائے گا اس کو 10 سال کی سزا ملے گی. ثابت ہونے کے بعد 10 سال کی سزا ملے گی, اور جو اس کو آنت دے گا اس کو 1 سال کی سزا اور بما جرمانہ بھی ہوگا اس کو. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی, یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں سزا بھی ہے, جزا بھی ہے, اس میں سارا کچھ ہے. اور مزے کی بات, چونکہ آپ نے فارمیشن پوچھی ہے, اب یہ آ گئی ڈی آر سی, ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی, جو میں نے کانسٹیٹیوشن آپ کو اس کا بتا دیا کہ وہ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگی, کون کون سے اس کے ممبرز ہو گئے. پھر بتا دیتا ہوں, ڈی سی, ڈی پی او, اے سی, ایس ڈی پی او اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ریونیو اور ایک ایجنسی کا نمائندہ, یہ 6 لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ 3 ماہ کے اندر اندر اپنی رپورٹ ترتیب دیں گے اس کمپلینٹ پہ, اور اس کمپلینٹ پہ اگر وہ 3 ماہ کے اندر اندر اپنی رپورٹ نہیں بنا سکتے تو وہ اپنا ٹائم ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ پوچھیں گے کس کو اپلائی کریں گے, وہی میں نے نیکسٹ سوال یہی تھا. وہ اپلائی کریں گے جو وہاں پہ ٹریبیونل ہے, جو اس چیز پہ ان کے اوپر ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہوگا. جی آپ پوچھیں کیا کہنا ہے. خالد بھائی مجھے یہ بتائیے گا, آپ ٹریبیونل کہہ رہے ہیں, یہ ٹریبیونل کیا ہے؟ جی میں دیکھیں, یہ وہ فارمیشن ہے, ابھی تک لوگ سمجھے تھے صرف اس سیکشن 7 کی حد تک. ٹھیک ہے, کہ جناب ڈی سی آ گیا, ڈی سی قبضے دے گا, ڈی سی پٹواری آئے گا, پٹواری رپورٹیں کرے گا. نہیں بھائی, وہ اپنی ایک رپورٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گا. وہ جو ڈی آر سی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہے, جس کے ممبر آپ کو بتائے ہیں, جی وہ رپورٹ اپنی سبمٹ کریں گے ود ان 3 months ٹریبیونل کو. اب ٹریبیونل کیا ہے؟ ٹریبیونل ہے who will be constituted, appointed by the چیف جسٹس آف پنجاب. ٹھیک ہے, اور وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا اس ہائی کورٹ کا جج یا متعلقہ سیشن جج, کوئی بھی سیشن جج جس کو جو چیف جسٹس آف پنجاب آتھورائز کرے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جوڈیشیس سسٹم کہاں پہ اوائڈ کیا جا رہا ہے؟ یہ اپنی ایک اوپینین بنا کے, رپورٹ بنا کے وہ ٹریبیونل کو دیں گے. اب وہ ٹریبیونل کون ہے؟ وہ جج ہے. وہ اپوائنٹڈ کہاں سے ہے؟ وہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اپوائنٹ نہیں کرنا بھائی, وہ اپوائنٹ کرنا ہے چیف جسٹس آف پنجاب نے.
اب یہاں پہ کہاں پہ وہ آ جاتی ہے بات, اب وہ ٹریبیونل جو ہے وہ دیٹ کین ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا لا, کوڈ آف سول پروسیجر کو بھی دیکھ سکتا ہے, وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کو اگر اس پروسیجر پہ یا اس رپورٹ پہ جو ڈی آر سی نے دی ہے کوئی اعتراض ہے تو وہ اس پہ اپنی کسی کو انکوائر کرنے کے لیے بلا بھی سکتا ہے, کسی کو انکوائر کرنے کے لیے طلب بھی کر سکتا ہے, کسی جو نوٹس ہیں اپیرنس کے لیے وہ بھی دے سکتا ہے, گواہ کو, ریکارڈ ہولڈر کو, کسی ادارے کو یا کسی ایک آدمی کو, وہ سارا کچھ طلب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہی ٹریبیونل جو ہے وہ سزا بھی دے گا. ٹھیک ہوگا, اگر وہ جھوٹا ہے, اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایگریسر ہے, ایلیگل پوزیسر ہے, تو وہ سزا بھی دے گا. وہ سزا ڈی سی نے نہیں دینی, بالکل ٹھیک, وہ سزا ڈی پی او نے نہیں دینی, وہ پٹواری نے نہیں دینی, وہ سزا جو ہے کورٹ نہیں دینی, وہ کورٹ نے دینی ہے. بالکل ٹھیک, اس ٹریبیونل نے دینی ہے. یہ وہ اسپیشل ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں اس چیز کو سمرائز کرنے کے لیے, لوگوں کو انصاف جو ہے جلد از جلد فراہم کرنے کے لیے. جس طرح دیکھیں اسی طرح اور بھی ٹریبیونلز ہیں نا, جس طرح آپ دیکھ لیں, اگر فرض کریں کسی کا آرڈر 37 ہے, کہ میٹر ہے آرڈر 37 میں یہ آتا ہے کوڈ آف جو ضابطہ دیوانی میں, ایک ہے چیک کے کیسز ہیں, یا اس کے جو اس کے ساتھ اور ہیں امانت میں خیانت, امانت میں خیانت صرف چیک کی بات کر رہا ہوں, چیک ہے, اس کے ساتھ وہ دو اور چیزیں ہیں, بل آف ایکسچینج ہے, اور ایک اور اس میں یہ ان کے تحت آرڈر 37 کے ساتھ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان پہ اگر کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو وہ سمری ٹرائل میں آتا ہے. 3 ماہ کے اندر اس نے ڈیسائیڈ ہو کے اس کے رائٹس جو ہیں وہ اس کے پیمنٹ اس کو ریکور ہونے کے لیے آگے پروسیڈنگ ہونی ہے, اور فٹافٹ انصاف. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. یہ جو کام کرنا ہے وہ اس ٹریبیونل نے کرنا ہے. وہ ٹریبیونل کس نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ چیف جسٹس آف پنجاب. خالد بھائی یہ بتائیے گا, یہ ڈی آر سی کے قانون کے اوپر سزائیں کیا کیا ہیں؟ اس پہ سزائیں موجود ہیں. سب سے پہلے تو سزا ہے 10 سال کی, کہ جو ایگریسر ہے, ٹھیک ہے, یا ایلیگل پوزیسر ہے, ناجائز قبضہ کر کے, جو ناجائز قبضہ ہے, میکسیمم سزا 10 سال ہے. اب جو اس کی نوعیت دیکھ کے وہ جو ٹریبیونل ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا کہ کتنی سزا دینی ہے اس کو. پھر جو اس کی مدد کرے گا, اب مدد کرنے میں پٹواری بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسسٹنٹ کمشنر بھی آ سکتا ہے, تحصیلدار بھی آ سکتا ہے, پولیس والا بھی آ سکتا ہے, ان کو بھی سزائیں ہوں گی. جی بالکل, کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں بچے گا. جی اس میں یہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کی معاونت کرنے والے یا اس کی ہیلپ کرنے والے یا اس کے لیے جعلی ڈاکومنٹیشن بنانے والے یا اس ایگریسر کے لیے جعلی رپورٹنگ کرنے والے وہ بچ جائیں گے. وہ بھی نہیں بچیں گے, بالکل ثابت ہونے کی دیر ہے, ان کو بھی سزا ملے. اور کوئی فائنینشیل بھی کوئی ہے جرمانہ؟ جی بالکل, جرمانے بھی ہیں اس میں. اس میں 10 سال کیس کی نوعیت کے اوپر دیکھیں گے کہ کتنی نوعیت کا ایشو ہے. مثلا فرض کریں کسی نے بطور رینٹ وہ معاملے کو, اس پراپرٹی کو قبضہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, رینٹ پہ لے کے, تو جو اس کا کرایہ نہیں دی اس نے, وہ سارے اس کو دینے پڑیں گے. اس پہ وہ جو قانونی طور پہ وہ بنے گا نا, اس کا وہ ایک بینکنگ چینل سے جو اس کے اوپر چارجز, یعنی کہ اب خالد بھائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب پڑے جان گے, سب پڑے جان گے کہہ سکتے ہیں آپ. خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ 2025 کا پنجاب اسمبلی سے اپروو ہوا, اس کے اندر یہ کس کس کے اوپر یہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے بھائی؟ یا کوئی ڈومین نہیں بچتی اس میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بچے گا. کوئی سرکاری ادارہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی کمپنی ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی ایک عام آدمی ہے, کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی کہ وکیل بھی نہیں بچیں گے؟ اگر کوئی وکیل وہ بھی عام آدمی ہے. وکیل بھی تو ایک آپ کے سوشل سسٹم کا حصہ ہے نا. بالکل, دیکھیں آپ کو انصاف لے کے دیتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی بچہ جو ہے کالی بیڑے تو موجود ہیں. جی کالی بیڑے نہیں کہیں, ایسا نہ کریں. دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, میں ایک چھوٹی ساری بات بتاؤں. پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب تھوڑے سارے جو ہمارے بچے ہیں نا, ان کو تھوڑی ساری لائن کی ضرورت ہے, وغیرہ یہ بڑے پیارے بچے ہیں. یہ کالی بیڑے نہ کہیں, کالی بیڑے نہیں ہوتی ہیں, یہ بڑے پیارے بچے ہیں. یہ بس اتنا سا کہوں گا. اچھا, یہ جو ایکٹ 2025 ہے خالد بھائی, اس کے اندر یہ بتائیے کہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے فوجداری کی آتی ہیں یا دیوانی کی آتی ہیں؟ دونوں آتی ہیں, دونوں ہی آتی ہیں, کیونکہ جب ریکوری آف پوزیشن آئے گا تو وہ سیول میں آئے گا, ٹھیک ہے. اور جب اس پوزیشن پہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایلیگل ایگریسر ہے, ٹھیک ہے, یہ ایلیگل پوزیسر ہے, اس نے ناجائز طور پہ قبضہ جاری رکھا, تو وہ اس کا ایکٹ جو ہے کریمنیٹنگ ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس پہ فوج داری. کرمنل پروسیڈنگ آ جائے گی، اس لیے یہ دونوں چلیں گے، سائملٹینیسلی چلیں گے. خالد بھائی اس میں یہ بتائیے گا کہ ٹائم لمٹ کتنی ہے، کیا ٹائم لمٹ ہے اس کی؟ وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں جو ٹائم لمٹ ہے نا، ود ان 3 month ڈی آر 90 سی، days. جی 90 days میں ڈی آر سی جو ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی، وہ اس میں اپنی اوپینین میکنگ کرے گی. ٹھیک ہے. اپنی ساری Finding فارمیشن ساری کر نکال کے، کے. فائنڈنگ نکال کے، اپنے ریکارڈ کو پروز کر کے، اپنی ادھر سے رپورٹیں اکٹھی کر کے، وہاں پہ جو پوزیشن ہے پبلک میں، یا وہاں پہ جو پریزنٹ پوزیشن ہے اس کو کنکلوڈ کر کے، تو وہ ود ان 3 months وہ ٹریبیونل کو انٹیمیٹ کرے گی کہ یہ جو اپلیکیشن آئی تھی یا یہ جو شکایت استغاثہ آیا تھا، اس میں یہ اس کی رپورٹنگ ہے. اور دوسری بات، یہ ٹائم ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ڈی آر سی کو، ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو، ان رائٹنگ ٹریبیونل کے پاس اپلائی کرنا پڑے گا کہ یہ جو ٹائم ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں یہ کیوں مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. یہ اس میں سلسلہ جاتا ہے. جی مجھے یہ بتائیے خالد بھائی، کیا یہ ڈی آر سی فائنل اتھارٹی ہے؟ نہیں، کہاں پہ، وہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں بھائی کہ ڈی آر سی فائنل اتھارٹی نہیں ہے. ڈی آر سی جو ہے وہ ایک تفتیشی ادارہ ہے، بس اس نے تفتیش کر کے اپنی رپورٹ بنا کے وہ جو ہے اپنے ٹریبیونل کو دینی ہے. ٹریبیونل آگے اس پہ فردر جو اپنی ضرورت سمجھے گا، اس پہ وہ اپنی جو ایویڈنس کال کرے گا، چونکہ ایویڈنس ایکٹ بھی اس میں انوالو ہے، وہ بھی ایویڈنس بھی کال کر سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، اور اس کی بھی ٹائم لمٹ ہے، اس کو بھی ود ان ٹائم اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. بانڈنگ آف ڈیسیژن اس میں کیا ہے خالد بھائی، یہ بتائیے گا ذرا. یہ اتھارٹی ہے، جوڈیشل آرڈر ہوگا، اور جوڈیشل آرڈر کے تحت سارا کچھ بالکل اسی کے تحت ایکسیکیوٹ ہوگا. جو اتھارٹی ہے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس پہ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے پولیس فورس ہے، جتنی بھی فورسز ہیں، یا اپنے آرڈر کی ایکسیکیوشن کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں اس کو. خالد بھائی یہ بتائیے گا، یہ ٹربیونل اور یہ ایکٹ کتنے عرصے کے لیے بنا، اس کی کوئی ٹائم لمٹ بھی ہے، یا یہ بس اب پرماننٹ رہے گا؟ کیونکہ اسمبلی سے پاس ہو گیا تو یہ اب ہمارے قانون کا حصہ بن گیا. جی یہ قانون بن چکا ہے نا جی، یہ قانون ایکٹ بن گیا نا جی. اور صرف ابھی پنجاب کے لیے بنا ہے. جی ابھی یہ پنجاب کے لیے امپلیمنٹ بھی صرف پنجاب میں ہوگا. ہاں جی. خالد صاحب آپ نے سارا کچھ بتا دیا ہے، ٹربیونل کا بھی بتا دیا، ڈی آر سی کی رپورٹ کا بھی بتا دیا کہ 90 دن میں سارا کچھ کرنا. یہ آگے کہیں چیلنج بھی ہو سکتا ہے، یا بس یہ ڈیسیژن جو ہو گیا وہ ہو گیا؟ میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آج صبح ہائی کورٹ میں تھا تو میرے وکیل بھائی ایک مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا انصاف ہے کہ جناب یہاں پہ اندھا قانون چل رہا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، کہیں پہ اس کی اپیل نہیں ہے. نہیں بھائی، اپیل ہے اس کی اپیل سیکشن 19 کے تحت، اسی قانون کے سیکشن 19 کے تحت اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے. اچھا ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے جی. اس کی اپیل، اس کی اپیلٹ فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے. ٹھیک. لاہور ہائی کورٹ، لاہور میں اس کی اپیل فائل کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. خالد صاحب ایک اور بڑا اہم سوال وہ یہ ہے کہ یہ سارے ایکٹ کا، ان سارے معاملات کا اور ان ساری ڈسکشنز کا جو ہم نے آج کی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا ہمارے معاشرے پہ اس کا کوئی فرق بھی پڑ رہا ہے، اس ایکٹ کا، اس سارے قانون کا، یا کوئی نہیں؟ عمیر شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یقین کریں، ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں. یقین کریں، جہاں پہ ہم غریب بننا چاہتے ہیں ہم غریب بن جاتے ہیں. جہاں پہ ہم ایگریسر بننا چاہتے ہیں نا، وہاں پہ ہم ایگریسر بن جاتے ہیں، یہ کہہ کہ تو منو نہیں جاندا. ہاں. اور جہاں پہ ہم امیر بننا چاہتے ہیں نا، وہاں پہ ہم وہ بھی بن جاتے ہیں. اب جہاں پہ جو رنگ اختیار کرنا ہو نا، ہم کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا، تو منو نہیں جاندا، جس دن یہ جو فکرہ ہمارے ذہنوں میں سے نکل جائے گا نا، تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ہم، آپ، میں، یہاں پہ جو بھی ہے نا، یا باہر عام آدمی جو ہے اس دھرتی میں آتا ہے نا، تو سب سے پہلا فکرہ اس کا یہی ہوتا ہے. آپ ایئرپورٹس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو منو نہیں جاندا، تو جب باہر جاتے ہیں نا، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں. وہاں پہ قانون بھی جانتا ہے، وہاں پہ لا بھی جانتا ہے، وہاں پہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہوگا تو مجھے دھر لیا جائے گا، مجھے $10,000 جرمانہ ہو جائے گا، 10,000 ریال جرمانہ ہو جائے گا، میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا ڈرائیونگ کا، میں 3 دفعہ پوائنٹ میرے کٹیں گے تو میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا. وہاں پہ نہیں کہے گا کوئی کہ تم انہوں نہیں جانتا، وہاں پہ یہ نہیں کہے گا کہ میں غریب آدمی ہوں.
یہ نہیں کہے گا وہاں پہ یہ نہیں کہے گا کہ جو میرے جو میڈیا والے بھائی ہیں میں معافی چاہتا ہوں ان سے کہ وہ یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے رکشے والے کو یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیں یہ غریب آدمی یہ 2,000 روپے میں رکشہ لیتا ہے, سارے دن میں 3,000 کماتا ہے اور 2,000 روپے رکشے والے کو دے دیتا ہے اور 1,000 میں اپنی فیملی چلاتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا, وہاں پہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی تم نے یہ قانون کیوں توڑا, کیوں, تم نے لائن کیوں بدلی, تم نے اشارہ کیوں توڑا, تم نے وہ جو معافی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا یہ آواز اٹھائیے گا ضرور, یہ بات ضرور کریے گا کہ ایک میرے جیسا غریب آدمی فرض کریں بڑی محنت کے ساتھ 20, 25, 30, 40 لاکھ روپے کی گاڑی لے کے لائن میں کھڑا ہے, رکشے والا یا موٹر سائیکل والا یا سائیکل والا آتا ہے, خدا کی قسم اس کی گاڑی کو ایسے گھسیٹ کے جاتا ہے نا کہ اس کی جان نکل جاتی ہے. وہ کیا کرے گا, وہ باہر نکل کے اس کو مارے گا, اس کے ساتھ غصے کرے گا, وہ پھر وہ رکشے والا غریب بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے لائن توڑی ہے, میری غلطی ہے, وہ غریب بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس چیز کو ختم کرنا ہے. ہم بحیثیت قوم بدلنا ہی نہیں چاہ رہے اور ہمیں بدلنے دیا بھی نہیں جا رہا ہے میڈیا کی طرف. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب خاص طور پہ یہ بدلنے پہ لگ پڑے ہیں. یہ CCD نے کیا ہے نا کام. ہاں جی, ٹھیک ہے, اب اسٹریٹ کرائم کم ہوا ہے. اب وہ جو عورتوں کے ساتھ میل پریکٹسز ہوتی تھیں, بچیوں کے ساتھ, اسکول جانے والی بچیوں کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ کم ہوا ہے. ہاں جی, سنا ہے. اب نیفے میں بھی پستول چل جاتا تھا نا جی, بالکل وہ چیزیں کم ہوئی ہیں کہ اب پتہ لگ گیا کہ پستول نیفے میں چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ اس عمل کی ضرورت ہے. ویسے بھی میں آپ کو بات بتاؤں, پوری دنیا میں ایسا ہی قانون ہے. آپ ذرا سی لائٹ چلی جائے امریکہ میں, کسی بھی جو ترقی یافتہ ملک میں, آپ دیکھیں ان کے سٹورز کیسے لوٹے جاتے ہیں. آپ نے خود اس چیز کو آبزرو کیا ہوا ہے, آپ نے بھی بیرون ممالک میں گئے ہیں. بالکل, کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے قوانین کو جو ہے پابند کرنے کے لیے, منوانے کے لیے, ریٹ آف اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے سختی اختیار نہ کرتا ہو. یہ سختی اختیار ہوگی تو پھر ہی یہ قوم سنبھلے گی. یہ قوم صرف یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم 1 منٹ سے پہلے اپنی جو ذاتی, سیاسی, معاشی, سوشل, معاشرتی اختلافات کو لے کر اور باہر آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی غریب آدمی کو مار دیا. وہی غریب آدمی نے یہ دیکھیں کہ کتنوں کا بیڑا غرق بھی کیا ہے. بالکل بھی دیکھیں. بالکل, یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. یہ چیز اس سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب جو اقدامات لے رہی ہے وہ بہت اچھے اقدامات ہیں. ان کو ایگریشن دکھانا پڑے گا, ان کو قانون کی بالادستی کے لیے, ان کو سوسائٹی, سوشل, معاشرے کی بہتری کے لیے تھوڑا سا ایگریسو ہونا پڑے گا. ریٹ آف اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈنڈا دکھانا پڑے گا. اس کے بغیر کسی چیز کی جو ہے نا بہتری ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. خالد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے 2 ادارے بنائے گئے اور کافی مسکنسیپشنز بھی ہیں اور ملٹیپل اوپینینز ہیں. آپ یہ بتائیے گا ایز اے قانون دان اور اتنے سال کے آپ کے ایکسپیرینس کے بعد آپ نے کئی حکومتیں دیکھی, تمام معاملات دیکھے, یہ پیرا ایک فورس بنائی گئی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, میں بات بتاؤں, پہلے بھی آپ سے ایک بات کہی ہے میں نے کہ ریٹ آف اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے نا سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کہیں پہ 100 واقعات میں یا 1000 واقعے میں کوئی ایک واقعہ غلط بھی ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج بولیں گے, جسے آپ کولیٹرل ڈیمیج بولیں گے, لیکن اس کی سزا اور جزا موجود ہے. اچھا, اس کا بھی عمل موجود ہے کہ اگر ایک بندہ یا ایک جو ریپرزینٹر آف اسٹیٹ ہے, وہ پیرا کا جو ہے اپوائنٹی ہے, وہ اپنے جو اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی قانون موجود ہے. وہ درخواست دے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا اس نے جگہ انکروچ نہیں کی ہوئی تھی تو اس کو انکروچ کر کے بنایا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ کہے. خالد صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک CCD کے نام سے محکمہ گزشتہ سال, 1.25 سال پہلے بنایا گیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور کیا کسی دور کے اندر آ کے ان کو بیک لیش ہوگا کسی اور ایجنسی کے تھرو, کچھ FIRs ان ملازموں کے اوپر جنہوں نے اس کو فارمیشن کی اور جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ یہ دونوں سوال آپ نے, کیونکہ میں نے سم اپ اس لیے کر دیا سوال کو کہ آپ ایک ہی سوال میں ان دونوں کا جواب دے دیں. ایک یہ کہ CCD محکمہ اچھا لگا آپ کو, اس کا کام ٹھیک ہو رہا ہے. دوسرا یہ, کیا بیک لیش ہوگا, کبھی ان کے اوپر کسی قسم کا کلیم آئے گا؟
جی دیکھیں، میں پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جو بھی چیز نئی آتی ہے نا وہ پہلے ارتقائی عمل سے گزرتی ہے. بالکل ٹھیک. اس ارتقائی عمل میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہ ایک پچھلے دنوں وکیل صاحب کا مرڈر ہو گیا ہے، وہ غلط ہوا ہے اس میں بالکل. لیکن اسٹیٹ نے اپنا جو ہے ذمہ دارانہ رول پلے کیا ہے. ایف آئی آر ہوئی. وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ایگریشن کیا، جنہوں نے بیانڈ ہز لمٹ دیئر لمٹس کام کیا، وہ ایس ایچ او جیل میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ 302 کا مقدمہ بھی چلے گا. لیکن آن دی ہول سی سی ڈی نے اپنا رول پرفارم کیا ہے. انہوں نے اپنا جو ہے ایک ذمہ دارانہ رول پرفارم کیا ہے. مجھے بتائیں، اسٹریٹ کرائم کی آپ کہیں پہ خبر سن رہے ہیں؟ اصل میں تو ایریڈیکیشن آف اسٹریٹ کرائم تھی نا، تو وہ ایریڈیکیٹ ہوئے ہیں، وہ رکے ہیں، ان کو پابند ہوئے ہیں. وہ لوگ جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. جرائم جو ہے وہ کم ہو گئے. جی جرائم کم ہوئے. خالصہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اتنی جو ہے وہ لمبی پریکٹس ہے، 3 دہائیوں سے گزشتہ آپ جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو کورٹ کے حالات ہیں، ہم اکثر کبھی کورٹ جانا ہو، چاہے وہ سیشن ہو، چاہے وہ سول ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، تو حالات کچھ اچھے نہیں لگتے. اینٹرس گندی ہیں، ملٹیپل جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو بینچ لگے ہوئے نظر آئیں گے جس کے اوپر وکلا حضرات بیٹھے ہوئے. تو کیا یہ ساری فارمیشن کسی اچھے طریقے سے اس کو کلیئر نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی پراپر بلڈنگز بنائی جائیں جن کے اندر ان کو چیمبرز دیے جائیں، ایکسپیرینس وائز، یا کچھ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. کیونکہ آپ ذاتی طور پر اگر آپ کو اختیارات دیے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ہونا چاہیے، بہتری اس میں آ سکتی ہے؟ اصل میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں گا کہ کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، وکلا کی، عوام کی. دیکھیں، ایک وقت تھا اس ملک کی آبادی جو جب بنا یہ ملک 5 کروڑ سے آنورڈ چلتا چلتا آج اس کی آبادی کہنے کو تو 25 کروڑ ہے، لیکن یہ اس سے بھی تجاوز کر چکی ہے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ وکلا بھی اسی تعداد میں ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ کس معاملے میں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ عدالتوں کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک صاف ستھرے نہیں ہیں. دیکھیں، ہر بندے نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ صفائیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ رسپانسبلٹی نہیں اختیار کرتے. لیکن یہ جو عام لوگ جاتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ جب اگر شاپر کھایا تو میں سے کچھ کھایا ہے تو کوڑے دان پڑا ہے اس میں پھینکیں. بالکل. پان کی تھوکے پھینکتے ہیں. اب چائے بیچنے والا جو ہے وہ چائے بیچ کے آتا ہے تو وہ کپ میں سے جو تھوڑی بہت چائے بچتی ہے وہ دیواروں پہ پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی ذمہ دار رول پلے نہیں کرتے ہیں. اب کس کو آپ ٹانگیں گے یہاں پہ، کس کو کہیں گے؟ پھر وہاں پہ وہی رونا شروع ہو جائے گا، میں غریب آدمی، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ چیزیں کچھ ہیں، کچھ ذاتی طور پہ اپنے پہ اپلائی کرنے کی ہیں. رہی بات وہاں پہ بینچز کی، تو یہ ہر وکیل کا اپنا بہترین دفتر موجود ہے، ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ عام سائلین کے آ کے بیٹھنے کا پراپر انتظام نہیں ہوتا. چونکہ جب لوگ آتے ہیں ان کو وہاں پہ کیسز انتظار میں ہوتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہے. یہ نہ ہو کہ کھڑا وہیں پہ کہ ایک تو کیس بھگتنے ہیں اس کی ٹینشن، اور دوسرا کھڑے ہونے کی ٹینشن ماری جائے وہاں پہ. وہ ان حالات کو دیکھنے کے لیے وہ انتظار گاہیں ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی دفاتر بنے ہوئے ہیں یا انہوں نے کوئی جگہ وہ جو ایسے کرے، وہاں پہ جو جا کے بیٹھا ہے اسی نے اپنا جگہ بنائی ہوئی بیٹھنے کی. یہ سلسلہ ہے اس میں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور امید ہے اسی طرح کی نشستیں آپ کے ساتھ لگتی رہیں گی، ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے اور آپ ہمیں ٹائم بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ خالد صاحب. تو ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ لوگوں کو بہت سی انفارمیٹیو چیزیں ملی ہوں گی، اور جو آپ لوگوں کو کوئریز ہیں، فردر آپ کچھ ایسا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس پوڈ کاسٹ کے کمنٹس کے اندر آپ سوال اپنے لکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی رپلائی کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.